अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ ले लिया है। अब मरहला है वफाकी काबीना की तश्कील का। किस किस जमात को कितनी कितनी वजारतें दी जा रही हैं, कौन कौन से वफाकी वज़रा काबीना में शामिल किए जा रहे हैं, इस हवाले से मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी है। वजारत उज़्मा का इंतखाब होने से एक दिन पहले ही उन्होंने मेल मुलाकातें की। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, MQM के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की, खालिद मगसी के साथ BAP के जो रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, उनके साथ मुलाकात की, सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुलाकात की, जितने भी जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा के साथ जितने भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जो माजी में साबिका हुकूमत के इत्तेहादी थे, PTI हुकूमत के, इन सब के साथ मुलाकातें की हैं और वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत की है। मैं नाम बताता हूं आपको कि कौन कौन से वज़रा शामिल किए जा रहे हैं और कौन कौन सी पार्टी क्या चाहती है। तमाम जमातों ने पहले ही इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया था कि हमने मुत्तफ़िका एक कौमी हुकूमत तर्ज़ की हुकूमत कायम करनी है, और ताकि अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, स्पेशली मईशत के हवाले से माशी जो चैलेंजेस हैं उनको भी हल किया जा सके। तो इसलिए तमाम जमातों को इसमें शामिल किया जाएगा और ये फ़ैसला हुआ है। पहले ही ऑलरेडी तमाम जमातें इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है, लेकिन अब नामों पर डिस्कशन चल रही है, क्योंकि सिर्फ वफाकी काबीना का मामला नहीं है, सदर ममलिकत का भी मामला है कि सदर कौन बनेगा, चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे भी मौजूद हैं। तो इन तमाम मामलात पर डिस्कशन की जा रही है। पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दो ऑप्शंस पर गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने एक ऑप्शन, ओपन ऑप्शन दिए हैं दोनों नून लीग को, मियां शहबाज शरीफ को, कि हमें काबीना में शामिल न किया जाए। यानी पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल न किया जाए, बल्कि पीपल्स पार्टी को सदर ममलिकत का ओहदा दिया जाए और स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, ये तीन ओहदे पीपल्स पार्टी ने, ये ओपन ऑप्शन है। ये पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं बताई जा रही कि कोई पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई डिमांड रखी है या हर सूरत पीपल्स पार्टी ये ओहदे लेना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ओपन ऑप्शन दिया है कि आप ये भी कर सकते हैं, और ताकि वो इसलिए भी कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ज़्यादा जमातें हैं और सब जमातों को अकोमोडेट करना है, ताकि कोई जमात को, किसी को कोई गिला शिकवा न रहे कि हमें कम वजारत दी गई, या हमें एक वजारत दी गई, हमें दो वजारतें नहीं दी गई, या तीन वजारतें चाहिए थी। तो इस तरह की कोई गिला शिकवा ना आए, किराए ना आए। एक ऑप्शन पीपल्स पार्टी की ये तरफ से ये दिया गया है, लेकिन नून लीग की ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी काबीना में भी शामिल हो। मौलाना फजल रहमान से मेरी आज मुलाकात हुई थी जिस वक़्त इंतखाब हो रहा था मियां शहबाज शरीफ का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा था। तो वो इलेक्शन भी मैं कवर कर रहा था, असम्बली में था, फिर इंटरव्यू था, हमारे बॉस हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, हाफिज़ तारिक महमूद, उनका इंटरव्यू था न्यूज़ 1 के लिए। तो उन्होंने कॉल की तो मैं फिर मौलाना के पास चला गया, और मौलाना से भी हमने पूछा ये जो वजारतों की तकसीम और सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट के हवाले से। तो मौलाना ने कहा कि ये तमाम जमातों का मुश्तरका फ़ैसला होगा, इस पर अभी मज़ीद मुशावरत करनी है, अभी फ़ाइनल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने ये तय किया है कि हमने ओहदों पर लड़ाई नहीं करनी। हमने ओहदों की वजह से, हमारे ओहदे जो हैं हमारी प्रायोरिटी नहीं है किसी भी जमात के। इस वक्त प्रायोरिटी तमाम जमातों की जो है वो है मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निकालना।
عمران خان نے جو تباہی کی ہوئی ہے 3.5 سال میں معیشت کی، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں گی اور آئندہ مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ وزارت کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مولانا نے جواب دیا۔ لیکن میں آتا ہوں کہ جو مشاورت کی گئی ہے، جو ڈسکشن کی گئی ہے، ایک یعنی ابھی یہ فائنل نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وزارتوں کی جو بریک اپ ہے یا نام وغیرہ، یہ فائنل نہیں ہے۔ ان میں رد و بدل آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک فائنل نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فائنل ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور حلف برداری کے وقت اچانک اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، یہ اس طرح ہوتی ہیں چیزیں۔ تو جی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے 12 وزراء مسلم لیگ نون کے شامل کیے جانے کا امکان ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی اگر کابینہ میں آتی ہے، جس طرح نون لیگ کی بھی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو وزارت خارجہ جو ہے اس کا نون لیگ میں فقدان ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف رہے ہیں، اچھے وزیر خارجہ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن جو وزارت خارجہ پیپلز پارٹی سنبھالتی ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس جو لوگ ہیں وزارت خارجہ کے لیے، وہ نون لیگ میں اس طرح نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہ شاہ محمود قریشی بھی تھے، لیکن وہ تو چلے گئے پی ٹی آئی میں۔ پیپلز پارٹی کے پاس ہینا ربانی کھر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو زرداری بہت اچھے وزیر خارجہ ثابت ہو سکتے ہیں، جو توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ رہے تھے اور کامیاب وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں۔ تو شاہ محمود قریشی نے تو بلاول بھٹو زرداری کو کہا جی آپ کو نہیں جچتی یہ وزارت خارجہ، تو یعنی آپ نہ لیں تو، لیکن اب خود وزارت خارجہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے خواہش پر تو پھر 7 وزارتیں پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہیں، ملنے کا امکان ہے۔ جے یو آئی کو 4 وزارتیں ملنے کا امکان بتایا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں مل سکتی ہیں، اور بی این پی، مینگل اور اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی، ان 4 جماعتوں کو ایک وزارت مل سکتی ہے۔ ہاں بی این پی مینگل کو اور بلوچستان عوامی پارٹی کو ہو سکتا ہے کہ ان کو 2 بھی مل سکتی ہیں کسی ایک جماعت کو، لیکن ان کو پھر بلوچستان میں بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر مرکز میں کوئی ان کو مناسب شیئر نہیں ملتا تو ان کو بلوچستان میں جب تبدیلی ہوگی تو وہاں پہ کمٹمنٹ کی جائے گی۔ تو بہرحال ان کو فی الحال ایک وزارت دینے کا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ محسن داوڑ ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان ہے۔ اسلم بھوتانی صاحب ہیں، ان کو بھی شامل کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کو بھی وفاقی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ طارق بشیر چیمہ کے پاس آلریڈی ہاؤسنگ کی منسٹری موجود تھی پی ٹی آئی کے دور میں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف احتجاج کیا اور احتجاجاً اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا کہ میں عمران خان کو ووٹ کسی صورت نہیں دوں گا، میں اپوزیشن جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دوں گا، اور انہوں نے ووٹ دیا۔ عمران خان کے خلاف بطور وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم تھے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور اس پر ووٹنگ ہوئی، تو اس میں بھی طارق بشیر چیمہ نے ووٹ دیا، اور طارق بشیر چیمہ کے ساتھ چودھری شجاعت حسین کے فرزند چودھری سالک حسین، وہ بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی ووٹ دیا۔ تو انہوں نے کمٹمنٹ اپنی پوری کی، اور پھر شہباز شریف کے انتخاب کا معاملہ آیا تو اس میں بھی دونوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، ٹوٹل 176 کی 176 کی اپوزیشن کے پاس اسٹرینتھ تھی،
ان میں سے ایاز صادق کیونکہ صدارت کر رہے تھے اجلاس کی، اس لیے انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ دوسرے اقبال محمد علی تھے MQM کے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شدید بیمار ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں آ سکے تھے۔ تو 174 ووٹ اپوزیشن کے کاسٹ ہوئے تھے۔ تو اب شہباز شریف کے انتخاب یعنی وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی شہباز شریف کو 174 ہی پڑے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا مکر جانے والا یا منحرف ہونے والا جو منحرف ہو جائے۔ اپوزیشن کو یعنی جو ابھی حکومت میں جماعتیں گئیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI جو اتحاد بنا ہوا ہے، اس اتحاد کو PTI کے منحرف ارکان کی کہیں ضرورت نہیں پڑی۔ اب PTI کے منحرف ارکان آزاد ہیں، ان کے خلاف فلور کراسنگ کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ PTI ان کو نااہل کرانے کی مجاز نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ان کو نااہل قرار دیا جا سکے۔ اچھا جی، محسن داور، طارق بشیر چیمہ، اسلم بھوتانی، ان کو بھی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ نون لیگ کے جو ہیں ان میں سے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، پرویز ملک اور شائستہ پرویز ملک صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، ان کی وائف ہیں، اہلیہ ہیں شائستہ پرویز ملک، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور مرتضیٰ جاوید عباسی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان کے لیے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ جو ہیں، ان کا نام زیر غور ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ سے شیری رحمان یا مصطفیٰ نواز کھوکھر میں سے کسی ایک کو وزارت دی جا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر خارجہ کے لیے ان کا نام ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور شازیہ مری کو بھی وزیر بنانے کی دوڑ میں رکھا گیا ہے کہ ان کو بھی کوئی وزارت دی جا سکتی ہے۔ JUI نے بلوچستان یا KP میں ایک گورنرشپ JUI کو مل سکتی ہے، اس پر بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ یہ تجاویز ہیں، سمجھ لیں، یہ فائنل نہیں ہے اور یہ ڈیمانڈز بھی نہیں ہے کوئی سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے، لیکن یہ تجاویز ہیں جن پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا مخدوم احمد محمود ہو سکتا ہے، ان کے لیے ان کا نام ابھی گردش کر رہا ہے۔ سندھ کی گورنرشپ MQM کو دیے جانے کا امکان ہے۔ ملک احمد خان، عطا تارڑ، حنیف عباسی، ان کو مشیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ اچھا جی، اسپیکر کے عہدے کے لیے خورشید شاہ، نوید قمر اور اب راجہ پرویز اشرف بھی دوڑ میں آ گئے ہیں۔ شازیہ مری بھی دوڑ میں تھی، پہلے 3 نام دوڑ میں تھے اسپیکر کے لیے، خورشید شاہ، نوید قمر، شازیہ مری۔ اب راجہ پرویز اشرف کا نام آ گیا ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا کہ پیپلز پارٹی کس کو اسپیکر بنانا چاہتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر BNP مینگل یا BAP سے لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ آلریڈی بلوچستان کو ہے۔ بلوچستان کے قاسم سوری جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے پاس ہے۔ تو یہ جماعتیں جو اب حکومت میں آئی ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بدستور بلوچستان کے پاس ہی رہے، اور ان میں اس لیے BNP مینگل یا بلوچستان عوامی پارٹی، ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ جو مجوزہ سمجھے کابینہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی فائنل ڈیسائیڈ کرنا ہے، حتمی ڈیسیژن کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں حصہ بنتی ہے یا کابینہ میں حصہ نہیں بنتی۔ اچھا، چیئرمین سینٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی JUI کو مل سکتا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے صدر مملکت بننے کی خبریں بھی مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، بہت سارے لوگ سوالات بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ملک کا صدر بنایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کنفرم ایسی کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ مولانا کو صدر بنایا جائے گا یا آصف علی زرداری خود صدر بننا چاہیں گے
یا کوئی اور صدر بنے گا درمیان میں سے، کسی اور جماعت کا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال مولانا کا بھی ہو سکتا ہے، آصف علی زرداری کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج آصف علی زرداری سے ہم نے پوچھا تھا، جب قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا، آصف علی زرداری باہر نکلے، لیفٹ میں چل رہے تھے، تو میں بھی موجود تھا، ہمارے ایک دوست تھے وہ جرنلسٹ، ہم نے پوچھا ان سے کہ کیا صدر کون بنے گا، تو آصف علی زرداری نے ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ تمام جماعتوں کا، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی تک کوئی نام سامنے فائنل نہیں آ رہا، لیکن صدر کو ظاہر ہے ہٹانا تو ضرور ہے ان جماعتوں نے جو حکومت میں گئی ہیں، کیونکہ یہ اپوزیشن میں رہی ہیں، تو ہماری زبان پر اپوزیشن جماعتیں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ اپوزیشن جماعتیں نہیں رہی، اب اپوزیشن ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اب اپوزیشن ہو گئی ہے فنکشنل لیگ۔ اچھا مزیدار سین بتاؤں، فنکشنل لیگ جو عمران خان کی اتحادی تھی، وہ عمران خان کے ساتھ شہباز شریف کے الیکشن کے وقت، وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت بائیکاٹ کر کے نہیں گئی۔ ان کو عامر ڈوگر نے منت سماجت کی، بہت سمجھایا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا نہیں جی آپ لوگ جائیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، لیکن عمران خان کے ساتھ بھی نہیں گئے۔ تو اپوزیشن لیڈر کون بنے گا؟ پی ٹی آئی والے تو استعفے دے رہے ہیں، تو یہ اگر استعفے دے کر چلے جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر جو منحرف ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے کوئی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے فنکشنل لیگ کا 2-3 ممبران جو ہیں ان میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، لیکن ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استعفے کب جمع کراتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کتنے ارکان استعفے جمع کراتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔